मोहम्मद अकील, शहन खातून, शबा, वकील अंसारी और नाजिया सिद्दीकी। ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? नाजिया सिद्दीकी, शहन खातून, शबा और मोहम्मद अकील। ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कोई बच्चा बताएगा एक बार? मीर हसन। ठीक है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है कि हमने मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के हवाले से जो है वो बात की थी। यही है ना? और मैंने कहा था कि जब हम लोग कल बात करेंगे तो मसनवी सहरुल बयान के हवाले से बात करेंगे। तो मुझे बताइए आप लोग। हाँ, मीर हसन की हालात जिंदगी भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि कल हम लोग मसनवी सहरुल बयान को पढ़ेंगे और आप लोग जो है वो पढ़ के आइएगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में अवेलेबल थी, अगर किसी ने देखी होगी तो। सर थोड़ा सा माइक करीब कर ले बेटा, बहुत करीब है मेरा तो माइक। माइक तो पूरा करीब ही है। मैं अभी स्लो बोल रहा हूँ। तो मुझे ये बता दीजिए आप लोगों में से कि आप लोगों में से कितने बच्चों ने मसनवी सहरुल बयान का खुलासा पढ़ा है? मसनवी सहरुल बयान का खुलासा पढ़ा है? नाज सिद्दीकी कह रही है सॉरी सर नहीं पढ़ा। ओके। उसके अलावा वकील अंसारी, सबा, शैन खातून और मोहम्मद अकील, आप बच्चों में से किसी बच्चे ने मसनवी सहरुल बयान का खुलासा पढ़ा? वकील कह रहा है नो। ठीक है। शैन खातून एन। ओके। सबा ने कहा है एन। अच्छा। तो मुझे ये बात बता दीजिए आप लोग कि जब मैंने आपको कल बता दिया था कि कल हम लोग मसनवी सहरुल बयान को पढ़ेंगे, तो क्या आप लोगों का फर्ज ये नहीं था कि आपको पढ़ के आना चाहिए था? जैसे मेरे ख्याल से शम्मा नाज या फरीदा कहते हैं, दो बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर कल जो आप पढ़ाते हैं उसका टॉपिक बता दीजिए ताकि हम लोग पढ़ के आए। और मसनवी सहरुल बयान तो उर्दू अदब की ऐसी मशहूर और मारूफ मसनवी है जिससे एग्जाम से जो है वो सवाल बनना तय है। मुझे तो ये लगा था कि आज जो मसनवी हम लोग पढ़ेंगे उसका जो खुलासा है वो आप लोग पढ़ के सुनाएंगे बारी बारी करके। पर आप तो पढ़ के ही नहीं आए कोई भी। तो बेटा ये तो गलत बात है ना कि जब मैंने आपसे कल कहा था कि पढ़ के आना या मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। हालात जिंदगी मैं पढ़ाता और खुलासा मैं आप लोगों से सुनता बारी बारी करके, ताकि आपके भी जहन में अच्छा बैठ जाता और आप लोग जो है वो और अच्छी तरीके से जो क्या करते उसे तैयार करते। आप बताइए शादमा, आप मसनवी सहरुल बयान का खुलासा पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं?
ہاں، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ سر تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم کیا ہی کریں گے جا کے؟ ہمارے پاس کچھ رکھا بھی نہیں ہے جس سے ہم لوگ جہاں وہ پڑھ لیں. کیوں شاہد اقبال آپ پڑھ کے آئے ہیں کلاس میں مثنوی سحر البیان کا خلاصہ؟ یا آپ کو بھی ٹیلی گرام پہ نہیں ملا خلاصہ؟ بتائیے شاہد اقبال، آپ کیوں نہیں پڑھ کے آئے ہیں؟ شادمہ کہہ رہی ہے ملا ہی نہیں ہے. اوکے، ڈھونڈنے سے تو بھگوان میں مل جاتا ہے. یہ تو ایک خلاصہ تھا. ٹیلی گرام پہ نہیں ملا تو آپ مجھ سے مانگ لیتے یا پھر آپ سرچ کر لیتے کہیں سے. ایٹ لیسٹ پڑھ کے تو آنا چاہیے تھا. دیکھو بیٹا، آپ کا ایک ایک پل، ایک ایک دن بہت قیمتی ہے. آپ اسے جو ہے وہ بالکل بھی ضائع نہ کریں. حالات زندگی آپ لوگ پڑھ لیں گے، خلاصہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں گے، لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ متن سے بھاگ رہی ہے. کیا؟ متن سے بھاگ رہی ہے. متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو. متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو. ہم لوگ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. بس ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ ایک لائن ہے، اس کا آنسر یہ ہے، بات ختم. اور ہم اسے ہی رٹ لیتے ہیں یا اسے ہی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے وہ پڑھنا کیا ہے؟ ٹیکسٹ پڑھنا ہے، متن پڑھنا ہے. اور متن پڑھنا ضروری ہے. ابھی تک جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس میں کوئی متن نہیں تھا. متن سے مراد ہوتا ہے ٹیکس. قصیدہ شاعری میں ہے، نظم شاعری میں ہے. آپ کو اچھی لگتی ہوگی آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ ویسے بھی وہ بہت طویل ہوتی ہیں. طویل کا سینس بہت ساری ہوتی ہیں. علامہ اقبال کی بہت ساری ہیں، فیض کی بہت ساری ہیں، نظیر کی بہت ساری ہیں. تو ان کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کافی وقت چاہیے. لیکن یہ جو ٹیکسٹ ہے، میں نے آپ کو پوری مثنوی پڑھنے کو نہیں کہا تھا، بس آپ سے کہا تھا کہ خلاصہ پڑھ لینا. 5-6 پیج کا خلاصہ ہے. اور جب آپ اس خلاصے کو پڑھیں گے تو کل، یعنی کہ آج کی کلاس میں آپ سے سنتا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے. لیکن آپ جو ہیں وہ تو بالکل ہی کیا کر کے آئے ہیں، اپنے آپ کو ان پریپیئر کر کے آئے ہیں. مجھے بہت مایوسی ہاتھ لگی کہ آپ لوگوں کو بتانے کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ لوگ پڑھ کے نہیں آئے ہیں. یہ بہت جو ہے وہ بہت خسارے والی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک بچہ تو کہتا کہ سر میں پڑھ کے آیا ہوں. جتنے بچے کلاس میں وہ جو ہے وہ کہہ ہی نہیں. نادیہ صدیقی، شاہد اقبال، شادمہ، وکیل انصاری، صبا، شین خاتون، محمد عقیل. ایک تو بچہ کہتا ایٹ لیسٹ. نادیہ صدیقی کہہ رہا ہے سر کل کہاں نہیں تھا شاید. نہیں بیٹا مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو مثنوی لکھوائی تھی 7 سے 8 اور اس میں بتایا تھا بس آپ پڑھائیں گے یہ کہا تھا. بیٹا میں پڑھاؤں گا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ بھی تو بتایا تھا نا کہ یہ ٹاپک پڑھاؤں گا. تو اس کا بات مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ ٹاپک پڑھ کے آنا چاہیے تھا. شاید آپ میرے یہاں پہ پہلے پہ ہیں. آپ اگر پرانا کوئی بچہ ہے تو اس کو پتا ہوگا مثنوی اور داستان کے جتنے بھی خلاصے ہوتے ہیں وہ ہم بچوں سے ہی کر پڑھتے ہیں. اگر کوئی بچہ پرانا ہے میری اس کلاس میں، میرے خیال سے شوقین ہوگا، شوقین، شہناز اور روزی، عشرت فاطمہ بھی ہے. تو ان بچوں کو پتا ہے کہ مثنوی اور داستان کے جو خلاصے ہیں وہ آپ لوگ ہی پڑھ کے سناتے ہیں، تاکہ اس کے جو آپ کے اندر خیالات ہیں اور اس میں جو کہانیاں ہیں، اس کے جو کردار ہیں، وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں. چلیے خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگ نہیں کر کے آئے وہ آپ کی دقت ہے، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو
نظر انداز نہیں کرنا کبھی ان فیوچر بھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہم وہ آپ کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ کیا دیں گی، کامیاب دیں گے۔ سر کل ٹائم نہیں ملا تھا، رمضان آ رہے ہیں تو گھر کی کلیننگ کا سارا وقت چلا گیا، سوری سر۔ بیٹا ایگزام میں نہیں پوچھے گا کہ رمضان تھا، دیوالی تھی، ہولی تھی، عید تھی؟ کیا آپ مجھے بتائیے گھر کی صفائی کرتے وقت آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے 8 گھنٹے کی نیند نہیں لی، آپ نے انسٹاگرام کی ریل نہیں چلائی؟ بالکل کی ہوگی، سارے کام کیے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی۔ چلیے خیر، آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھیے گا، اور آج جو ہے وہ ہم لوگ خلاصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مثنوی سحر البیان کا، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور اسے ہم لوگ کہتے ہیں حمد۔ اور حمد میں جو پہلا شعر پڑھا گیا ہے وہ ہے یہ والا: کروں پہلے توحید، کروں کروں پہلے توحید، یزدہ رقم، یزدہ رقم، کروں پہلے توحید یزدہ رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، جھکا جس کے جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، ٹھیک ہے؟ کروں پہلے توحید یزدہ رقم، جھکا جس کے سجدے کے اول قلم۔ تو یہ مثنوی سحر البیان کا پہلا شعر ہے: کروں پہلے توحید یزدہ رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم۔ اور سحر البیان کی حمد میں جو اشعار کہے گئے ہیں ان کی تعداد 38 ہے، یعنی کہ 38 اشعار ہے جو شہر البیان کی حمد میں کہے گئے ہیں۔ اس کا پہلا مصرع یہ ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا: کروں پہلے توحید یزدہ رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، ٹھیک ہے؟ یہ حمد کی ہے، اور حمد کے بعد جو ہے وہ داستان یا کہہ سکتے ہیں مثنوی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس کی ایک بات لکھ لینا امپورٹنٹ کر کے، اسٹار بنا کے، اور وہ یہ ہے کہ اس مثنوی کا جتنے بھی قصے شروع ہوں گے یا جتنے بھی باب شروع ہوں گے ان سب میں داستان آئے گا، ٹھیک ہے؟ داستان سے مراد ہے حمد ہم نے کر لی، حمد میں کتنے شعر ہیں؟ 38 اشعار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہیں۔ اسی کی طرف ہم شروع کرتے ہیں آغاز داستان سحر البیان کی، سحر البیان کی۔ یہاں سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کہانی شروع ہوتی ہے یا مثنوی شروع ہوتی ہے سحر البیان۔ یہ ہے تو مثنوی، لیکن اس کے سارے عنوان داستان کے نام سے آئیں گے، جیسے آغاز داستان سحر البیان کی، داستان تولد ہونے کے شہزادے بے نظیر کی، داستان تیاری باغ کی۔ تو یعنی کہ ہر عنوان سے پہلے داستان آنا ضروری ہے۔ کبھی آپ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ مثنوی ہے، اس میں داستان کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس کا نام ہے، عنوان کا نام ہے داستان۔ تو آغاز داستان سحر البیان کا جو پہلا اشعار ہے وہ اس طرح سے ہے: کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ، کہ تھا وہ کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ، کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ، شہنشاہ گیتی پناہ۔ یہ اس کا پہلا اشعار ہے جو داستان شروع ہوتی ہے تب، وہ حمد کی ہے:
کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم. ٹھیک ہے، اس میں کتنے شعر ہیں؟ 38 شعر ہیں. اس کے بعد شروع ہوتی ہے آغاز داستان سحر البیان کی. اس کا پہلا شعر ہے یہ: کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا کہ وہ شہنشاہی گیتی پنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد داستان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. یہاں تک آپ نے جو 2 اشعار لکھے ہیں، یہاں تک ابھی تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ شروع کریں داستان سحر البیان کی، یعنی کہ مثنوی سحر البیان کی خلاصے کی. آپ لوگ بڑے دھیان سے سننا. ٹھیک ہے، مجھے لگا تھا آپ لوگ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی تھوڑا سا اچھا لگے گا پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے، چلیے. یا ایسے کروں آپ لوگوں کو کہ آج جو ابھی وقت بچا ہے کلاس کا، اس میں آپ لوگ خود پڑھ لیں اور کل مجھے پڑھ کے سنائیں. کون کون بچہ راضی ہے اس بات کے لیے؟ کہ آج میں آپ کی کلاس یہیں روک دوں اور آپ کا جو باقی کا ٹائم ہے اسے آپ لوگ خود پڑھیں اور کل پھر مجھے سنائیں. کتنے بچے چاہتے ہیں ایسا ہو جائے؟ وکیل انصاری، ٹھیک ہے، اوکے. شوقین، شین خاتون، نازیہ صدیقی. چار بچوں نے کہا ہے ابھی. چلو ایسا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کل جب آپ پڑھیں تو آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سی پڑھا دیتا ہوں مثنوی سحر البیان کے خلاصے کو، تاکہ آپ کو جو ہے جب آپ لوگ کل پڑھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے، پی ڈی ایف کہاں ملے گی؟ مجھ سے واٹس ایپ پہ لے لیجئے گا یا ٹیلی گرام پہ مل جائے گی نوٹس والے میں. ٹھیک ہے، ہاں ٹیلی گرام پہ اویلیبل ہے. چلیے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں تھوڑی سی داستان سحر البیان کی. وہ ہے: کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہی گیتی پنا. ایک بہت بارعب بادشاہ تھا جسے کئی شہنشاہ خراج دیتے تھے. خراج کا مطلب ہوتا ہے عزت. اس کے ارد گرد کی تمام شرکسیں اس سے خوب ڈرتے. عوام خوش تھی، ملک تو مانند اشفہان خوشحال تھا. دھیان رکھنا، اشفہان. تباہ حال بھی آتا تو غنی بن جاتا. بادشاہ کی جوانی کے دن ختم ہو رہے تھے اور اولاد نہ تھی. جس کے غم میں فقیری کا ذہن بنایا، وزیروں سے کہا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں رہ کر فقیری کی طرح ثواب کمایا جائے. جی کھول کر کردوش کی جائے، یعنی کہ جی کھول کر خیرات کی جائے. نجومیوں، رتال اور برہموں، برہمن کہتے ہیں پنڈت کو، پنڈتوں کو بلا کر پوچھا گیا. سبوں نے خوشخبری سنائی کہ قسمت میں ایک خوبصورت بچہ ہے. پنڈتوں نے بتایا کہ لڑکے کو 12 سال تک بالا خانے پر جانے سے خطرہ ہوگا. بالا خانے یعنی کہ چھت پر. 12ویں سال تک بالا خانے پر جانے سے یہ خطرہ ہوگا کہ ایک پری اس پر عاشق ہو جائے گی. اس کے بعد جب پنڈتوں نے اور نجومیوں نے یہ ساری بھوشیہ وانی کی یا پیشن گوئی کی، اس کے بعد ان کے گھر میں 9 مہینے بعد جو ہے وہ پہلا بچہ شروع ہوتا ہے یا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کی داستان شروع ہوتی ہے: بادشاہ کے گھر بہت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بے نظیر رکھا گیا اور خوب جشن اور سخاوت کے ساتھ کی گئی. برس کے چوتھے برس میں دودھ چھڑایا گیا. ایگزام میں کوشچن پوچھا گیا ہے کہ بے نظیر کا دودھ کب چھڑایا گیا تھا؟ تو بے نظیر کا دودھ جب وہ چوتھے برس تھا تب اس کا جو ہے وہ کیا کیا گیا تھا؟ دودھ چھڑا دیا گیا. اور دودھ چھڑانے کے بعد اسے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں بھیجا گیا؟
باغ میں بھیجا گیا۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے جب بچے کو چوتھے مہینے دودھ چھڑایا جاتا ہے، ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کا ایک سوال آتا ہے یہاں سے کہ مدھیہ کال میں یعنی کہ مسلم کال میں بچے کی تعلیم کب شروع ہوتی ہے؟ بچے کی تعلیم کب شروع ہوتی ہے، مطلب کتنے سال میں شروع ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے بی ایڈ میں پڑھا ہوگا اپنین سنسکار، سمپدا، اپربجا، اس طریقے سے آپ لوگ بتائیے کہ مسلم کال میں، آپ سارے مسلم ہیں زیادہ تر بچے، تو تعلیم جو شروع ہوتی ہے اس کی ایک ایج کیا ہے جو ماہرین نے ڈیسائیڈ کی ہے، اور اس عمر کو جب بچہ جاتا ہے مکتب میں، مکتب کہتے ہیں مدرسے کو جہاں بچہ پرائمری لیول پہ جاتا ہے، 4 سال نہیں، غلط جواب ہے صبا، 4 سال نہیں ہے، 4 سال نہیں ہے، شوقین کہہ رہا ہے 6، محمد عقیل 5، بالکل شین خاتون نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن آدھا ادھورا ہے، لیکن پورا ہی ہے۔ دھیان رکھنا، میڈائیول میں یعنی کہ مدھیہ کال میں، مسلم کال میں جو بچوں کی شروعات ہوتی ہے پڑھائی کے لحاظ سے، وہ ہوتی ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن۔ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا ہے تب اس کو ایک رسم کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ رسم۔ اسی لیے اس مثنوی میں 4 سال کے بعد اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، اور 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بعد اس کو تعلیم کے لیے ایک باغ میں چھوڑا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس رسم کا کیا نام ہے؟ اس رسم کا کیا نام ہے؟ بالکل، نازیہ اور شوکیر اور محمد عقیل، ویری گڈ، پراؤڈ آف یو بیٹا۔ ہاں، اسے کہتے ہیں بسم اللہ خانی یا بسم اللہ رسم، جو 4 سال 4 مہینے 4 دن میں ہوتی ہے۔ تو وہی جو ہے وہ یہاں کی گئی، اور بچے کو جو ہے وہ باغ میں جو ہے وہ بھیجا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور آگے کہانی ایسے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ مثنوی، بادشاہ نے شہزادے کے لیے ایک الگ سے ایک رشک ارم باغ بنوایا۔ یاد رکھ لینا، باغ کا نام تھا رشک ارم باغ۔ بادشاہ نے شہزادے کے لیے الگ سے ایک رشک ارم باغ بنوایا، جس میں ضرورت کے تمام لوگوں کو بھی خدمت پر بحال کیا، معلم، اطالق اور ماہرین۔ معلم آپ لوگ جانتے ہیں، اطالق کسے کہتے ہیں؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ معلم، اطالق اور ماہرین فنون متعین کیے گئے۔ شہزادے نے بہت جلد معقول و منقول اور موسیقی و توپ بازی میں وہ کمال حاصل کیا کہ خود اس کے اطالق اور فرنگی بھی حیران ہو گئے۔ ہاں، اطالیہ کہتے ہیں ٹیچر کو، معلم کا سینونیمس ہوتا ہے اطالق، ٹھیک۔ اطالق اور فرنگی بھی کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے۔ شہزادہ جب 12 سال کا ہوا، شہزادہ جب 12 سال میں تھا تو بادشاہ نے نقیبوں کو بلا کر شہزادے کے لیے سواری کی تیاری کا حکم دیا کہ بے نظیر اب سیر و سواری کا مزہ چکھ سکے، ٹھیک ہے۔ بیٹے کو نہا کر تیار ہونے کا حکم دیا۔ شہزادہ حمام میں نہایا، حمام کہتے ہیں غسل خانے کو، ٹھیک ہے۔ شہزادہ حمام میں نہایا، اسے جواہر پہنائے گئے، پھر ہزاروں ہاتھی اور ہزاروں پالکی اور فوج کے ساتھ اس کو لے کر بادشاہ اپنے دوسرے باغ میں گیا۔ عوام نے بھی اپنے شہزادے کو دیکھا اور خوب بلائی لی۔ وہاں سے شہزادے کو محل لایا گیا، اور شہزادے کی خواہش پر یہ سوچتے ہوئے کہ بالا خانے پر سونے کی اجازت بادشاہ نے دے دی ہے کہ 12 سال مکمل ہو چکے، مگر حقیقت میں کچھ دن باقی تھے۔ محافظوں کو خاص نگرانی رکھنے اور سورہ نور دم کرنے کا حکم دیا۔ یاد رکھ لینا، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ جب وہ بالا خانے پر سونے جا رہا تھا تو اس کے اوپر کون سی سورہ دم کی گئی؟ تو یاد رکھ لینا، سورہ
نور جو ہے وہ دم کی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو شہزادہ ہے وہ بالے خانے پر سونے چلا جاتا ہے. شہزادے کو سونے کے لیے پلنگ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی کیونکہ وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا. ساتھ ہی چھت پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کے جھونکے جو ہے اس کو سہلا رہے تھے. اور اسی وقت ایک پری کا گزر ہوا اوپر سے. شہزادے کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، اپنے تخت کو نیچے لائی، اپنے رخسار کو شہزادے کے رخسار سے مس کیا اور شہزادے کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گئی. خدمت گاروں کی آنکھ کھلی، شہزادے کو نہ پا کر خوب ڈھنڈورا پیٹا. پھر شہنشاہ کو خبر دی اور راجا کو رانی نے بتایا، جس سے رانی جو ہے وہ غم زدہ ہو گئی اور غم سے نڈھال ہو گئی. شہزادے کے غم میں پھول، پتیاں، پیڑ پودے، ندی، تالاب اور گلستان و مکان تک اپنے اپنے انداز میں غم کا بیان کر رہے تھے اور بادشاہ کو تسلی دی جا رہی تھی. اس پری کا نام جو شہزادے بے نظیر کو اڑا کر لے گئی تھی، اس کا نام ماروخ تھا. وہ اسے اپنے بہشت نمایاں باغ میں لے آئی. جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو خود کو اجنبی جگہ اور ماروخ کو اپنے سرہانے پا کر معاملہ پوچھا. اس نے سب کچھ سچ سچ بتایا. شہزادہ کبھی تنہائی میں روتا، دعاؤں دم کرتا، بہانے سے سویا رہتا. پری نے اپنے باپ سے چھپا کر یہ جرم کیا تھا، اس لیے وہ کبھی گھبرا جاتی اور کبھی اس باغ میں شہزادے کے ساتھ گزارا کرتی. شہزادے کی غمگینی کو دیکھ کر اس نے سیر و تفریح کے لیے ایک گھوڑا دیا. اس گھوڑے کا نام امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کل کا گھوڑا. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ کل کا گھوڑا. اسے تاکید کے ساتھ دیا کہ وہ ہرگز کسی سے دل لگانے کی غلطی نہ کرے ورنہ سخت سزا پائے گا. ٹھیک ہے. اور کل کا گھوڑے دینے کے ساتھ ایک اسے اشعار کے ذریعے کیا کی تاکید دی، اور وہ تھی: زمین سے لگا اور تا آسمان سے. زمین سے لگا، زمین سے لگا اور تا آسماں. زمین سے لگا، زمین سے لگا اور تا آسماں، جہاں چاہیو جائیو تو وہاں. جہاں چاہیو، جہاں چاہیو جائیو تو وہاں، جائیو تو وہاں. لیکن کسی سے جو ہے وہ کیا نہیں کرنی ہے؟ آنکھ نہیں لڑانی ہے. یہ اشعار سے اس نے ان کو کیا کی؟ تاکید کی. کس کو تاکید کی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ ماروخ پری نے. ماروخ پری نے کس کو تاکید کی کہ یہ کل کا گھوڑا دیتے ہوئے کہ زمین سے لگا اور تا آسمان تک، یعنی کہ زمین سے بھی جا اور آسمان تک بھی جا، جہاں تیرا من چاہے وہاں جا، بس کسی سے جو ہے وہ اپنا من نہیں لگا. بالکل شہزادے بے نظیر سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو گھوڑا ہے ہوا سے باتیں کرنے والا، اور اس گھوڑے کو کھانے پینے، کمزوری، تھکاوٹ، سانپ بچھو کسی کی فکر نہیں تھی. شہزادہ اس گھوڑے پر ایک پہر سیر کر کے ماروخ کے خوف سے جلدی واپس آ جاتا. ایک رات بے نظیر کل کے گھوڑے پر سوار تھا اور اسے ایک باغ میں سفید بلند عمارت نظر آئی. چھت پر اترا، جھانک کر دیکھا، کمروں میں دکھائی کوئی نظر نہیں آیا. پیڑوں کی طرف گیا تو پورا خطبہ روشنی سے نہ رہا تھا. وہیں رش کے ماہ بدر منیر نظر آئی. وہیں کون نظر آئی؟ بدر منیر نظر آئی. 15ویں برس میں داخل بے حد حسین بدر منیر نہر کنارہ بیٹھی تھی. یاد رکھ لینا، بدر منیر کی عمر کتنی بتائی گئی تھی؟ 15 برس. 15ویں برس میں داخل بے حد حسین بدر منیر نہر کے کنارے بیٹھی تھی اور خواہشہ ادھر ادھر کھڑی تھی. خواہشہ یعنی کہ جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں یا داسی ہوتی ہیں.
جب خواہشوں نے بے نظیر کو دیکھا تو حسن پر تعجب ہو کر باتیں کرنے لگی۔ شہزادی نے سنا تو پیڑ کے پاس جا کر دیکھا، 15-16 برس کے بے نظیر کا حسن دیکھ کر گش کھا کر گر گئی۔ وزیر جادی وزیر جادی نجم النساء نے عرق گلاب چھڑک کر ہوش میں لایا۔ بدر منیر اٹھی اور جھکجھکاتے ہوئے بولی، وہاں سے نکل گئی۔ کون؟ کس سے بولی؟ بدر منیر، یاد رکھ لینا، نجم النساء سے۔ میں آپ کو سارے کردار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سارے کے سارے کیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ نجم النساء نے عرق گلاب چھڑک کر ہوش میں لایا، بدر منیر اٹھی اور بجھ بجھاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ وزیر زادی نجم النساء نے بدر منیر کو سمجھایا کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، تو شہزادے آوے کو اب نیم بسم اللہ مت چھوڑ، اس کے ساتھ جا کر شراب پی۔ بدر منیر نے نجم النساء کو چھیڑا کہ میرے بہانے تو اس سے ملنے چاہ رہی ہے، تو نجم النساء نے طنز سے بولا، ہاں میں ہی اسے دیکھ کر بے ہوش ہوئی تھی، تو نے گر کے گل مجھ پر ڈالا تھا۔ نجم النساء نے شرماتی بدر منیر کو ہاتھ پکڑ کر شہزادے کے پاس بٹھایا۔ نجم النساء شراب لے کر آئی اور اس کے اصرار پر بدر منیر نے بے نظیر کو جام بڑھایا۔ بے نظیر نے بدر منیر کے اپنے ہاتھوں سے جام پلایا اور اپنی پوری حقیقت بتائی۔ جب صبح ہونے لگی تو کل اسی وقت آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہونے لگا۔ بدر منیر خفا ہوئی کہ مجھے شرکت گوارا نہیں، اب دور ہو جاؤ۔ شہزادہ قدموں پر گر گیا، پھر ملاپ ہوا اور کل اسی وقت آنے کا کہہ کر رخصت ہوا۔ شہزادی شب بھر بے قراری تھی۔ صبح نجم النساء کے کہنے پر بناؤ سنگار گیا اور باہر کے دالان میں مسند بچھایا گیا، پاندان رکھا گیا۔ وہاں ظہوری اور نظیری کے انتخاب تو سودا میر حسن کے اس اشعار پر مشتمل کتاب میں بھی رکھی گئی ہے، اور شراب کی سراہی بھی، یعنی کہ ایک طریقے سے جو ہے وہاں پر کیا کیا گیا، استقبال کے لیے اسٹیج سجایا گیا جہاں پر شراب، کباب اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر لگائی گئی، اور ان کی تعریف میں میر حسن نے سودا، ظہوری اور نظیر کے بھی کیا لیے، اشعار لیے، یعنی کہ اس کی تعریف کرنے میں ظہوری، نظیر اکبر آبادی اور سودا کے بھی کیا لیے، اشعار لیے، اور کچھ جو ہے وہ اپنے اشعار بھی جو ہے وہ کیا دیے، لکھ دیے۔ ٹھیک ہے، شہزادہ بھی خوب سج دھج کے پہنچا، خواہشوں نے اسے ایک مقام میں ٹھہرایا۔ پھر بدر منیر آئی اور دونوں نے شراب و وصال پیا۔ ایک پہر ہونے کو تھا تو غم زدہ رخصت ہوا، اب ہر شام کو روزانہ وہاں آتا۔ ایک دیو نے معروف پری کو بدر منیر اور بے نظیر کے عشق کا حال بتا دیا۔ پری نے رخصت سلیمانی کی قسم کھائی۔ دھیان رکھنا، پری کا کیا نام تھا؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ ایک پہر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ایک پہر ہوتی ہے، دن میں 4 پہر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، آپ کہتے ہیں 2 پہر، یس اور نو؟ آپ نے سنا ہے 2 پہر، نازیہ صدیقی؟ ہاں، تو 2 پہر کا مطلب ہے کہ اب دوسرا پہر چل رہا ہے۔ اب آپ جس میں کلاس لے رہے ہیں وہ پہلا پہر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلا پہر۔ پھر دوسرا پہر جو شام ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تیسرا پہر، اور جو رات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں چوتھا پہر، ٹھیک ہے۔ آپ جب سحری کھاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ رات کے آخر حصے میں یا صبح کے اول حصے میں، صبح کا اول حصہ یا پہلا حصہ میں ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 4 ڈیوائڈ ہوتا ہے، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں 2 پہر، یعنی کہ اب جو ہے وہ دوسرا پہر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا نازیہ صدیقی؟ چلیے، تو ایک دیو نے معروف پری کو بدر منیر اور
بے نظیر کے عشق کا حال بتایا، پری نے رخصت سلیمانی کی قسم کھائی. یاد رکھ لینا کس کی قسم کھائی تھی؟ رخصت، وہ رخصت کیا ہے، سوری، حضرت سلیمان کی. حضرت سلیمان کی کیا کھائی؟ قسم کھائی کہ شہزادے کو سخت سزا دوں گی. شہزادہ جب واپس وہاں پہنچا تو اسی کے انتظار میں تھی. سخت باز پرس کی اور دیو کو حکم دیا کہ اسے کوہ کاف، کس میں؟ کوہ کاف، یاد رکھ لینا. کوہ کاف ایک جگہ کا نام ہے. کوہ کاف کی راہ میں واقع چاہ علم، چاہ علم جو ہے وہ ایک کنویں کا نام ہے. ٹھیک ہے. کوہ کاف کی راہ میں واقع چاہے علم میں اسے قید کر دو، بس شام کو کھانا دینا اور ایک جام پلا دینا. اس کنویں میں شہزادہ خوب غمزدہ رہتا، فریاد کرتا. ادھر شہزادے کا آنا بند ہوتا دیکھ کر بدر منیر بڑے غمگین ہوئی. نجم النساء نے سمجھایا کہ شہزادہ غم نہ کرے، مگر کوئی اثر نہیں ہوا. دن رات رونا، کھانا پینا اور دن رات کاٹنا اس کے حال پر گزرنے لگی. یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ مثنوی سحر البیان سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک بتائیے. ابھی تک جتنی میں نے آپ کو یہ مثنوی سحر البیان پڑھائی ہے خلاصے کے طور پہ، سب سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب یہاں سے جو ہے وہ بے وفائی کا دور شروع ہوتا ہے. اور بے وفائی کے دور سے آپ کو پتا ہے کہ خدا جو ہے اس لیے کہتا ہے کہ تم دنیا میں جو چیز چاہو وہ کر لو. کھانا چاہتے ہو، پینا چاہتے ہو، اٹھنا چاہتے ہو، سونا چاہتے ہو، نماز چھوڑنا چاہتے ہو، کچھ بھی کر لو، جاؤ، تمہیں کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر تم نے شرک کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے ایک شعر بھی ہے نا کہ خدا معاف کر دیتا ہے سارے جرم، بشرطے کہ تم نہ کرو کوئی شرک. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات تب پتہ چلتی ہے کہ جب تمہارا محبوب یا تمہارا معشوق تمہارے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اور پھر جی چاہتا ہے کہ اسے یا تو جان سے مار دو یا پھر وہ جان سے مر جاؤ. جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس پہ ہم اپنی زندگی پورا نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اگر وہی انسان کہیں اور جا کے منہ مارے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہی آتا ہے. تو سوچو کہ خدا کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب ہم اسے چھوڑ کے کسی اور کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انسانوں سے زیادہ محبت، تقریباً 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا خدا ہم سے. اگر ہم اس کا ایک حصہ بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت غصہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ماں دو بچے ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں آپس میں، تو ایک کو زیادہ دے دے ایک کو کم دے دے تو بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ آپس میں ماں سے لڑنے لگتے ہیں کہ اسے زیادہ دے دیا، مجھے کم دے دیا، جبکہ دونوں کو اکول دینا چاہیے تھا. یا کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، مان لو آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کی کوئی پسند ہے، وہ کسی اور دوسرے لوگ سے بات کر رہا، مطلب کوئی الگ مرد سے بات کر رہی ہے یا الگ جینٹ سے لیڈیز سے بات کر رہا ہے، تو دل میں کیا ہوتی ہے؟ ایک دھک دھک ہو جاتی ہے کہ اس نے اس سے بات کیوں کی. آپ نے یوٹیوب پہ وغیرہ پہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی ویڈیو کے ذریعے. وہ بیگ اٹھانے والا تھا، بہت اچھا لگتا ہے، وہ اس کا بیگ اٹھا لیتے لا، پھر اس کو اس کی جو محبوبہ ہوتی ہے وہ چڑاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے تو ماروک پری نے بھی یہی کہا تھا شہزادے کو کہ تم جہاں چاہو وہاں جانا، کوئی دقت نہیں ہے، بس کسی سے دل نہیں لگانا. لیکن کیا کرے، یہ جوانی ہے، ایک بار آنی ہے، دوبارہ تو آنی نہیں ہے. تو لیکن جوانی میں ایسے تھوڑی کہ جوانی میں کیے گئے گناہ کی معافی ہم بڑھاپے میں مانگے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جوانی میں کیے گئے گناہ کو
بڑھاپے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ اللہ کر کے اس کا جو ہے وہ نوارن کر لیں گے، اس کے جو گناہوں کی معافی مانگ لیں گے۔ لیکن سوچو 1% اگر بڑھاپا نہ ہوا پھر، کیونکہ آپ کو پتا ہے جوانی میں ہی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو کہ اللہ نے جوانی کی گئی عبادت کو بہتر بتایا گیا ہے۔ ایک بوڑھے کا سجدہ اور ایک جوانی کا سجدہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹا، کرنے والے عشق 40 سال میں بھی کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں بھی کر لیتے ہیں، بس اس کا کسی کو پتا نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتائی ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو پڑھانی ہے۔ آپ کو گائیڈوں میں بھی مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی آپ کو جو ہے وہ وہاں پر خلاصے کے طور پہ مل جائے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے 2 مثنوی پڑھیں گے خلاصے کے طور پہ، سحر البیان اور گلزار نصیب۔ پاسورڈ کیا ہے سر پی ڈی ایف کا؟ بیٹا ایکچولی میں جو پہلے بھیجی گئی تھی اس کا پاسورڈ میں بھول چکا ہوں، میں اسے آج ری سینڈ کر دوں گا۔ ٹھیک، تو آپ کو پتا ہے جب فلم جو ہے وہ بے وفائی پر آ جاتی ہے تو کلائمیکس آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہیرو ہے وہ قید میں چلا گیا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ چاہے علم سے اسے کون نکالے گا۔ اور آپ کو پتا ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ فیروز آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں پر فیروز آتا ہے۔ تو اب انٹری ہوگی فیروز کی، اور وہ کہے گا ابھی ہم زندہ ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ تو اس کی انٹری کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا، تب تک آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے پاپ کارن کھائیے، پاپ کارن، کولڈ ڈرنک، اور کل آپ لوگ اپنے انداز میں بتائیے گا کہ فیروز کی انٹری آپ کو کیسے کرنی ہے، کیسے وہ اگلے پارٹ میں دیکھیے چاہے علم سے کیسے نکالتا ہے کوہ کاف کے راستے سے۔ ہاں ہاں، اب آئے گا جنوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جو حکم دے گا ایک دیو کو، اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فیروز شاہ جو ہے وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ ٹھیک، تو کل ہم لوگ یہاں سے کنٹینیو کریں گے آپ کی زبانے سے۔ اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خلاصہ پڑھ لیتے ہیں اور کردار، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے صرف آپ کو 3 کردار بتائے ہیں، معروف کا، بے نظیر کا، اور نجم النساء کا۔ تو اب آپ کو 3 کردار آرام سے یاد ہو جائیں گے، اور تینوں ہی آئیں گے ایگزام میں۔ نجم النساء کا تو آنا ہی ہے، ابھی 3 کردار اور باقی ہیں۔ ایک میں نے بتا دیا فیروز شاہ، اور فیروز شاہ جس کو حکم دے گا وہ۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ ہم لوگ کل کی کلاس میں بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو یہاں تک تو پوچھ سکتا ہے، ادروائز کل ملاقات کریں گے۔ اور جو بچے ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ بیٹا پڑھ کے آ جایا کرو۔ ٹھیک ہے، ہاں میں دوبارہ پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ چلیے پھر کل ملتے ہیں۔